फीसें देने की कोशिश करते हैं और जो है ट्यूशन पढ़वाते हैं, ड्रेस लाते हैं, सुबह ही उठ के जो है स्कूल भेजा जाता है। लेकिन हज़रात गिरामी क्या हम इल्म दीन की ज़रूरी इल्म दीन सीखने के लिए भी ऐसा करते हैं? हम में से अक्सर लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो हज़रात गिरामी जहाँ हमारे लिए दुनियावी तालीम ज़रूरी है, हमें जो है दीनी तालीम पर भी बहुत ज़ोर देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमसे इसका सवाल होगा। उसके बाद मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो औलाद है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक तोहफ़ा है, एक अजीम नेमत है। बहुत से भाई जो है जिनके औलाद नहीं होती है वो औलाद की दुआ कराते हैं, अल्लाह ताला जो बे औलाद है उनको साहिब औलाद फरमा दे। लेकिन जो लोग जिन्हें अल्लाह ने औलाद दी है उनसे इसके बारे में सवाल होगा। ये एक अजीम नेमत अल्लाह ताला ने दी है, हमें अपनी औलाद की तरबियत भी करनी है और तालीम का इंतजाम भी करना है। औलाद एक पौधे की तरह होती है, जिसे बचपन से एक पौधा लगाया जाता है, उसे खाद दी जाती है, ज़मीन साफ की जाती है और जो है उसके बुरी चीज़ों को हटाया जाता है, धूप और पानी का इंतजाम किया जाता है, तब जाके एक पौधा जो है तनावर दरख्त बनता है। इसी तरीके से औलाद की तरबियत भी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ होता यह है कि हम अपने बच्चों को पैदा करते हैं लेकिन वक्त नहीं दे पाते हैं। फिर एक ऐसा वक्त आता है कि उन्हें हमारे वक्त की ज़रूरत नहीं होती और इससे बहुत सारी परेशानियां खड़ी होती हैं। हमारे पास फ़ोन आते हैं कि बच्चे जो हैं माँ बाप से बदतमीज़ी कर रहे हैं, ज़रा सी चीज़ के लिए एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं और जो है नशों में पड़े हुए हैं। तो हज़रत गिरामी ये औलाद की तरबियत का जो वक्त होता है उस वक्त उस पर हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। हमें अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत करने की ज़रूरत है और सबसे पहले अपने अकायद को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अमल का मुकाम बाद में है, सबसे पहले अकायद का मुकाम है। तो हमें ये जानना चाहिए कि अकायद अहले सुन्नत क्या है। हज़रात गिरामी अकायद अहले सुन्नत पर मजबूती से गामजन होना चाहिए, मजबूती से थामे रहना चाहिए। और हमारे पास तो सुन्नियों के बाद बहुत आसान तरीक़ा है कि हमारे पास आला हज़रत की तालीमात हैं, हमारे पास उलमाए अहले सुन्नत मौजूद हैं। ईमान हमारी सबसे बड़ी दौलत है, ईमान हमारी सबसे बड़ी दौलत है। हमारा बैंक बैलेंस, हमारी गाड़ी, हमारी बिजनेस, हमारे जो है घर, हमारे बीवी बच्चे, ये सब बाद में है। इन सबसे अजीम दौलत ईमान है। तो जो सबसे बड़ी दौलत होती है उसकी हिफाजत की बहुत कोशिश की जाती है। अभी डॉक्टर सलमान साहब अर्ज कर रहे थे कि किस तरीके से अंबिया इकराम ने अपने ईमान की हिफाजत की है, किस तरीके से सूफिया इकराम ने अपने ईमान की हिफाजत की है। तो अपने ईमान की हिफाजत करना जो है वो सबसे अहम है और कामयाबी यही है कि इंसान जब इस दुनिया से जाए तो साहिब ईमान जाए। और हकीकत में यही कामयाबी है कि अपने ईमान को इस दुनिया से बचा के ले जाना ही जो है वो अजीम कामयाबी है। आज अलग अलग तरीके से ईमान पर डाके डाले जा रहे हैं। हमेशा से ऐसा होता रहा है, जो पहले से फितने थे वो तो मौजूद है ही और आज न जाने कितने नए फितने रोज हर साल जन्म लेते हैं। कई सोशल मीडिया की वजह से लेते हैं, कई लोगों की खुराफातों की वजह से लेते हैं और कुछ जो है अमल के ताल्लुक से बहुत फितने होते हैं, कुछ अकायद के ताल्लुक से फितने होते हैं। तो उसका सबसे अहम अजीम उससे बचने का तरीका यह है कि हम उलमाए अहले सुन्नत के दामन को मजबूती से पकड़ लें और अपने उलमा से अपने अकायद को जाने और उन्हीं अकायद पे अमल करें जो हमारे बुजुर्ग हमको दे गए हैं, जो सूफिया इकराम के अकायद हैं, जो बुजुर्गान दीन के अकायद हैं, जो गौसे पाक के अकायद हैं, ख्वाजा साहब के अकायद हैं, हज़रत मखदूम सिमना के अकायद हैं, हज़रत साबिर कलियरी के अकायद हैं, हज़रत वारिस पिया के अकायद हैं, हज़रत शाह बरकतुल्लाह के अकायद हैं। और उनको अगर आसान लफ्ज़ों में जाना चाहते हो तो मसलके अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत पे मजबूती से कायम हो जाओ, ना इधर जाओ ना उधर जाओ। हज़रात गिरामी आज हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो जो है फितने फैलाने की कोशिश करते हैं, सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश करते हैं, सहाबा के जो मुकाम है उसको नीचा करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप एक सही सुन्नी है, कोई इंसान अगर एक सही सुन्नी है तो कभी भी वो किसी सहाबी की गुस्ताखी नहीं करेगा। हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन होना चाहिए, एक हाथ में अहले बैत का दामन होना चाहिए। अल्लाह के अंबिया इकराम के बाद सबसे अजीम जो मर्तबा है इंसानों में वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है, हज़रत उमर फारूक का है, हज़रत उस्मान गनी का है, हज़रत मौलाए कायनात का है, फिर तमाम सहाबा इकराम का है। तो हमें मजबूती से अपने अकायद पे डट के रहने की ज़रूरत है और हज़रात गिरामी अपने बच्चों की इस्लामी तरबियत करने की ज़रूरत है, अपने घरों के माहौल को दीनी बनाने की ज़रूरत है।
اپنے گھروں کے ماحول کو دینی بنانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے گھروں کے ماحول کو دینی بنانے کے لیے ہمیں خود بھی دینی مزاج کا بننا ہوگا۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں 15 دن کے اجتماعات منعقد کرنے کی ضرورت ہے، ہفتے وارانہ اجتماعات منعقد کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے لیڈیز کے لیے، کیونکہ ہمارے مرد حضرات تو جلسوں میں آ کے سن لیا کرتے ہیں، جمعے کے دن سیکھ لیا کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں لیڈیز کی تربیت کی بہت کمی ہے۔ تو اگر ہم اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں جو ہے اجتماعات منعقد کرنے ہوں گے اور اس کا انتظام کرنا ہوگا، اور یہ کوئی بہت مشکل نہیں ہے۔ خاص طور سے اندور جیسے شہر میں دیکھتا ہوں، نہ جانے کتنے بھائیوں کے اسکول ہیں، نہ جانے کتنے بھائیوں کے شادی گھر ہیں، کچھ کے تو گھر ہی اتنے بڑے ہیں ماشاءاللہ کہ اس میں 100-200 عورتوں کا اجتماع ہو سکتا ہے۔ بس ضرورت یہ بات کی ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر کے ماحول کی حفاظت کے لیے ہم اپنا حصہ پیش کریں۔ یہاں پہ صرف علماء اکرام و مشائخین اعظام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دین کی حفاظت کریں، بلکہ ہر انسان کا اپنا حصہ ضروری ہے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کرے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کرے، اپنے گھر میں لوگوں کو دین سنائے۔ اور جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ جو ہیں وہ قوم مسلم کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہیں۔ یہ جو مدرسے ہوا کرتے ہیں، جہاں پر مدرسے ختم کر دیے جاتے ہیں، وہاں پر چند سالوں بعد اسلام بھی رخصت ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ تو حضرات گرامی، اپنے شہر کے مدارس کی، اپنے علاقوں کے بڑے مدرسوں کی، چھوٹے مدرسوں کی حفاظت کیجئے، ان کا خیال رکھیے۔ دیکھیے وہاں کھانے پینے کا انتظام ہے کہ نہیں ہے، اساتذہ اکرام کے لیے تنخواہ کا انتظام ہے کہ نہیں ہے، بلڈنگ کا انتظام ہے کہ نہیں ہے، اور اپنے مدارس کی حفاظت کیجئے۔ یقین مانیے یہ مدارس اسلامیہ جو ہے قوم کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ اور اپنے علاقوں میں بہترین مکاتب قائم کریے۔ مکاتب جو ہیں یہ نرسری فیڈر اسکول ہوا کرتے ہیں، ہمیں اپنے مکاتب کو، یعنی جو مسجد میں مدرسہ چلا کرتا ہے یا کرائے پہ زمین لے کے مدرسہ چلا کرتا ہے، جہاں پر بچہ جو ہے وہ اسکول کے بعد پڑھنے جایا کرتا ہے، وہیں سے اس کی بنیاد بنتی ہے۔ جیسا ذہن بنا دیا جاتا ہے زندگی بھر اس پہ اس کا اثر رہتا ہے۔ تو حضرات گرامی، اپنے مکاتب کو بہتر کریے، بہترین اساتذہ وہاں لائیے اور بہترین جو ہے تعلیم کا انتظام کریے، کیونکہ یہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ درود پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماۃ الجود والکرم وعلی بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب مل کر اپنی قوم کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ جب ہم ضروری علم دین حاصل کر لیں تو ہم اپنے بچوں کو بہترین سے بہترین دنیاوی تعلیم کی طرف راغب کریں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اندور کے جو ہمارے بھائی ہیں الحمدللہ وہ آسودہ حال ہیں، وہ چاہیں تو کوشش کر ضروری دینی تعلیم کے بعد اپنے بچوں کو بہترین سے بہترین تعلیم دلا سکتے ہیں۔ اور یقین مانیے جو قوم دنیا میں نافع ہوتی ہے وہی قوم دنیا میں ترقی کرتی ہے، اور کمزور کا کوئی ساتھ نہیں دیا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے اگر کوئی کمزور آدمی ہے اس کوئی ظلم بھی کر رہا ہے تو لوگ ڈر کے مارے ساتھ میں کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتے۔ آپ کے سامنے خود فلسطین جیسے ممالک کا اگزامپل ہے کہ اگر وہ بظاہر طاقت میں کمزور ہیں، ویسے تو ایمانی طاقت ان کی بہت ہے، تو دنیا میں لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، اگر ہمیں اپنی بقا چاہیے، اگر ہم مضبوط ہونا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نیت کر لیجئے کہ میں اپنے بچے کو بہترین تعلیم اس لیے دلاؤں گا تاکہ وہ اپنے قوم کی حفاظت کر سکے، اپنے مدارس کی حفاظت کر سکے، اپنے مساجد کی، اپنے محلوں کی، اپنے کاروبار کی، اپنی دکان کی، اپنی نوکری کی حفاظت کر سکے، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ حضرات گرامی، ہمیں بہترین ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، اپنے اسپتالوں کی ضرورت ہے، اپنے کیس لڑنے کے لیے بہترین وکلاء کی ضرورت ہے، بہترین سائنٹسٹ کی ضرورت ہے، اپنے لیڈران کی ضرورت ہے، اپنے میڈیا کے لوگوں کی ضرورت ہے، اپنے انجینئرز کی ضرورت ہے، اپنے ایک ایسی تعلیم یافتہ مڈل کلاس کی ضرورت ہے کہ جو اس قوم کی حفاظت کر سکے۔ لیکن وہی لوگ جو پہلے ضروری علم دین حاصل کر لیں پھر وہ اس میدان میں جائیں۔ اپنے بچوں کو میں کہتا ہوں ادھر ادھر پیسہ مت برباد کریے۔ ہم دیکھتے ہیں ہم شادیوں میں اتنے مہنگے کپڑے خرچ کر دیتے ہیں، منگنیاں ہمارے یہاں ایسی ہو رہی ہیں، ہمارے یو پی میں آپ کے ایم پی کا نہیں معلوم کہ وہ شادیوں کو ٹکر دے دیتی ہیں۔ خود منگنی کرنے والے کہتے ہیں بس نکاح کی دیری رہ گئی تھی۔ تو حضرات گرامی، ہم اتنا بڑا پیسہ اس میں لگاتے ہیں، ہمیں عقل مندی سے یہ جو پیسہ اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیشہ انسان کا دل ایک سا نہیں رہتا ہے، تو ہمیں اپنے پیسے کو بہت سنبھل کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، بہترین تعلیم و تربیت کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نیت کر لیں، یہاں پر کئی بھائی ہیں جن کے اسکول چل رہے ہیں، اور یہ نیت کر، اور اندور میں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بہترین تعلیم، دنیاوی تعلیم بھی دینی ہوگی۔ کوشش کریں
کرنی ہوگی کہ ہمارے بچے دوسری قوموں کے ساتھ سینے سے سینہ ملا کے کھڑے ہو سکیں، تاکہ قوم پہ کوئی وقت آئے۔ دیکھیے اگر ہمیں اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی مساجد، مدارس اور درگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، تو ہمیں دنیاوی انٹلیکچوئلس کی بھی ضرورت ہے جو ہمارے علماء اکرام کی رہنمائی میں آ کر قوم کی حفاظت کر سکیں۔ تو نیت کریے کہ میں اپنے بچے کو بہترین دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ بہترین دنیاوی بھی تعلیم دلاؤں گا، تاکہ ہمارے بچے آگے آنے والی جنریشن میں اسلام کی حفاظت کر سکیں۔ جن بھائیوں کو اللہ نے توفیق دی ہے انہیں چاہیے کہ ہم اپنے ادارے بنائیں، ہم اپنے اسکول بنائیں جہاں پر ہمارے ٹیچر ہوں، جہاں پر اسلامیات کے درس جو ہیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ہمارے ہوں۔ آپ جو لوگ بزنس کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے بزنس ہیں، پھر وہ سوچتے ہیں اب اور بزنس کریں کیونکہ فیملی بڑھ رہی ہے، آپ بزنس کے طریقے سے اسکول کھولیے اور بس نیت اچھی رکھیے کہ میں اس میں 1 گھنٹہ اسلامیات کا بھی لگاؤں گا، تو اور اس کو قاعدے سے مینیج کرنے کی کوشش کیجیے اور اپنے چھوٹے چھوٹے اسکول تیار کیجیے۔ بہت سے ایسے بھائی ہیں جو آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، جنہوں نے کرائے کے مکانوں سے اسکول شروع کیے تھے اور آج ماشاءاللہ ان کے 4-4 5-5 اسکول ہیں۔ اپنے اسکول بنائیے، عام کر دیجئے، ہر سنی محلے میں جانے کی ضرورت نہ ہو، وہ احساس کمتری میں اس کا نقصان ہو۔ اور سب سے پہلے اپنے گھروں میں جو میں بات کہہ رہا ہوں، اپنی دینی تعلیم میں ہمیں دھیان دینا ہے، ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجئے۔ جو بھی مسلمان بھائی اپنے آ سکتے تو کم سے کم پیچھے کھینچنے کی کوشش نہ کریں، اور اپنے علماء اکرام کی عزت کیجئے، علماء اکرام کے دامن سے مضبوطی سے وابستہ ہو جائیے۔ اگر ہم اپنے علماء اکرام سے مضبوطی سے وابستہ رہیں گے اور انہی علماء اکرام سے مضبوطی سے وابستہ ہوئیے جو مذہب اہل سنت مسلک اعلی حضرت کے پابند ہیں، جو ہمارے بزرگان دین کی صحیح تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں۔ میرے دادا حضور احسن علماء فرماتے ہیں کہ تیری الفت میرے مرشد نے مجھے دی ہے گھٹی میں پلا احمد رضا۔ اور اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ عمل کرنا، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پہ عمل کرنا، اس سے کوئی بریلی والوں کو فائدہ نہ ہوگا، نہ اعلیٰ حضرت کو فائدہ ہوگا، بلکہ خود جو عمل کرے گا اس کو فائدہ ہوگا۔ حضرات گرامی، مضبوطی سے جو ہے بولتا کہ اہل سنت پہ قائم ہو جائیے، اور کوئی ادھر کی بات کرے، کوئی ادھر کی بات کرے، اس پہ آپ بالکل اپنا کوئی بھی نیا فتنہ آتا ہے آپ کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے آپ کے پاس اپنا صاف ستھرا دین آپ کے علماء اکرام کے ذریعے پہنچ رہا ہے، اس پہ مضبوطی سے عمل کریے، اپنے مدارس کو مضبوط کریے، اپنے ماں باپ کی عزت کریے، ان کا دل نہ دکھائیے اور کسی پہ ظلم مت کریے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بھائی اپنی طاقت کے نشے میں، اپنی پاور کے نشے میں، پیسے کے نشے میں، برادری کے نشے میں لوگ ایک دوسرے پہ بہت زیادہ ظلم کرنے لگے ہیں۔ یقین مانیے کہ دنیا میں کچھ وقت کے لیے تو ظلم کریں گے، لیکن ایک وہ وقت آنا ہے کہ سب کو جو ہے قبر کے اندر چلے جانا ہے، جہاں پر ایک ایک چیز کا حساب ہونے والا ہے۔ حضرات گرامی، ہمیں ظلم سے بچنا ہے، ہمیں دھوکہ دڑی سے بچنا ہے، ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے، ہمیں بلیک میلنگ سے بچنا ہے، ہمیں لوگوں کو پریشان کرنے سے بچنا ہے۔ یہ جو پاور ہے، آپ یقین مانیے ہٹے کٹے نوجوان ایک ذرا سی ٹھوکر لگتی ہے تو بیڈ پہ پڑے ہوئے ملتے ہیں۔ تو انسان اپنی جن چیزوں پہ اس طریقے سے کبھی گھمنڈ و غرور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ طاقت، یہ پیسہ اللہ تعالیٰ دے کے امتحان لیتا ہے اور ہمیں اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرما بردار بننا ہے۔ کبھی ہماری ذات سے یا ہمارے کسی وسیلے سے دوسرے کسی کو جو ہے نقصان نہ پہنچے۔ آج کل میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں ادھار لیتے ہیں اور ادھار لینے کے بعد جو ہے غائب ہو جاتے ہیں۔ بزنس پارٹنرز کو دھوکہ دینا جو ہے عام ہو گیا ہے۔ آپ لوگ دوسرے کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، اس کا پیسہ لیتے ہیں اور اس طریقے سے غائب ہو جاتے ہیں، خود عیش کر رہے ہیں، خود جو ہے عمرہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، 11ویں شریف میں جا رہے ہیں۔ ایسے کیسے عمرے ہوں گے، کیسی 11ویں شریف ہوگی کہ دوسرے کو برباد کر کے جا رہے ہیں، دوسرے کا پیسہ جو ہے برباد کر کے جا رہے ہیں اور اس میں لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور بہت دینی بن رہے ہیں۔ حضرات گرامی، ہمارا مذہب ہمیں کسی کو دھوکہ دینا نہیں سکھاتا ہے اور ہمیں نہ کسی پہ ظلم کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ میں آپ سب سے ایک بار پھر یہی گزارش کروں گا کہ جو میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں، سب سے پہلے آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے، اپنے بچوں کو جو ہے دینی فرض علوم سکھائیے۔ یعنی سب سے پہلے ہمیں ضروری دینی تعلیم میں مضبوط ہونا ہے، پھر دنیاوی تعلیم میں مضبوط ہونا ہے اور اتنا مضبوط ہونا ہے کہ بیسٹ سے بیسٹ پڑھنا ہے، صرف نام کے لیے نہیں پڑھنا ہے بلکہ بہت اچھا پڑھنا ہے، اپنے قوم کو تیار کرنا ہے اور ہمیں ظلم کرنے سے بچنا ہے۔ جب ہم انشاءاللہ ظلم کرنے سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پہ ظلم ہونے بھی نہیں دے گا۔ عقائد اہل سنت پہ مضبوطی سے قائم رہنا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہنا ہے، اپنے علماء اکرام کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے، کسی بھی گستاخ صحابہ سے ہمیں کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے۔ ہمارے ایک ہاتھ میں
صحابہ کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے۔ اور ہمارا تو حال یہ ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے غلامی کے رشتے کو مضبوطی سے قائم رہیں، اپنے مدارس اور مکاتب کو مضبوط بنا کے رکھیے۔ جب تک یہ قائم ہے تو یہ قوم مسلم قائم ہے، ہمارے محلے قائم ہیں، ہماری عزت و آبرو قائم ہے، ہمارے گھر بار قائم ہیں۔ بس یہی مجھے پیغام آپ کو دینا تھا۔ کوئی غلطی اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب